आपके पास साइफर आया हुआ है, लेकिन जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि मुदाखलत थी या साजिश थी। पहले इस पर जेटी होनी चाहिए कि उसने झूठा खत क्यों लहराया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फुल कोर्ट का कमीशन बनाए। मैं वेलकम करता हूँ कि जुडिशल कमीशन अगर अब्बे ने अपनी मर्जी से बकाई में होश व हवास बरज़ा और रग़बत अपने निक्के को आग कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मंगल से वजीराबाद से ही हमारी मार्च शुरू हो। लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका। अब हकीम सनाउल्लाह भी उससे कई तरह ताकतवर नुस्खा बना के बैठा हुआ है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस्लामाबाद में आ सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। क्या सवाल हैं वो, और फिर फजलुर रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दो बातें की, उसका भी जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि मुझ पर हमले की FIR क्यों नहीं काटी जा रही अब तक। उन्होंने कहा 3 रोज़ गुजर गए हैं और FIR नहीं काटी जा रही। फिर उन्होंने कहा कि मेरे नामजद करदा तीनों अफराद मुस्ताफ़ी हों। उन्होंने वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर ने जो जुडिशल कमीशन का कहा है। फिर उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब साइफर की तहकीकात करवाएं। नाज़रीन, जहाँ तक साइफर की तहकीकात का ताल्लुक़ है, हम आपको याद दहानी के लिए ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का शॉट सुनाते हैं जो उन्होंने जब पहला उन्होंने एड्रेस किया था उसमें असेंबली में, तो उन्होंने ये बड़ी क्लियरली कहा था, व्हेन ही टुक ऑथ, उन्होंने कहा कि जी मैं इस पे इंक्वायरी करवाऊंगा। सुनिएगा। मैं बतौर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें DG ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफीर हों जिन्होंने ये खत लिखा। जब फिर उन्होंने ये कहा कि आजम स्वाति साहब के मामले में जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। और फाइनली नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब ने बड़ी क्लियरली आज कह दिया 2 टोक अल्फाज में कि जी जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है, जिसको बहुत से लोग बिलशमूल हमारे कहते हैं कि कातिलाना हमला था, नाकाम हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं वो ड्रामा था। तो अब चलते हैं कुछ थोड़ा सा। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब के हवाले से 2 डायरेक्ट उनको बातें की। एक सुनिएगा उन्होंने साइफर के हवाले से चीफ जस्टिस साहब से क्या कहा। चीफ जस्टिस साहब, ये बड़ा सीरियस चीज है, आपके पास साइफर आया हुआ है, हो सकता है कि ये ना साजिश हो जो ये कहते हैं, लेकिन जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि मुदाखलत थी या साजिश थी। अच्छा, ये हम आपको फिर से कहें कि ये बड़ा दिलचस्प है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि ना हो, और ये पहले भी कोई महीना पहले हमारे साथ एक इंटरव्यू में असद उमर साहब ने भी कहा था, और यकीनी तौर पे वो पहली मरतबा था कि उन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है कि ना हो साजिश। बट एनीवे, वी डोंट वांट टू रीड टू मच इनटू इट। द पॉइंट इज़ कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी साइफर पर आप इंक्वायरी करवाएं, चीफ जस्टिस साहब से कह रहे हैं। फिर उन्होंने जो आजम स्वाति साहब की वीडियो का मामला है उस पर भी उन्होंने क्या कहा, चीफ जस्टिस साहब से सुनिएगा। वीडियो भेजी है आजम स्वाति की बीवी को। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर पूरी तहकीकात करें। आजम स्वाति ने मुझे कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वहां बैठ के एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, वो डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनको जस्टिस दे। अच्छा नाज़रीन, आजम स्वाति साहब के जो वीडियो का मामला है उस हवाले से 2 बातें अहम हैं। एक तो ये कि जो सेनेट चेयरमैन हैं उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बना दी है मुबैना वीडियो पे, जिसके 14 मेंबरान हैं। उनमें से एक हैं सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब जो PTI के हैं। तो 14 मेंबर्स हैं, उसमें उन्होंने कहा ये इंक्वायर करें इस वीडियो के मामले में। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट की एक प्रेस रिलीज़ आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ये कहा आजम स्वाति साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट जजेस रेस्ट हाउस में रहे थे आजम स्वाति साहब, उनकी बेगम, जहाँ के ये मुबैना वीडियो बनी है। उन्होंने ये कहा कि जी नहीं, ये रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड होता है, ये वहाँ नहीं रहे, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शायद रहे हों, और ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर आता है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हमने कहा आप तक ये पहुँचाएँ। नाज़रीन, अब बहुत से मामलात हैं और शायद आप भी सुन रहे हों कल परसों से ये सच है, ये झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी सच है। तो यानी कि एक कन्फ्यूजन जो है वो फैलती चली जा रही है। हमारे पास ऐसे 3 पैनलिस्ट हैं जो इन बातों को समझते करीब से देख रहे हैं,
سیاسی جو پلیئرز ہیں, پارک پلیئرز, ان کو بھی جانتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ واٹ سینس کین دے میک آؤٹ آف آل دس, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جو سوال اٹھائے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کاشف عباسی صاحب, نیڈز نو انٹروڈکشن, پروگرام ہوسٹ آف دا ریکارڈ. تھینک یو کاشف. سلیم بخاری صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ, اینکر, چیف ایڈیٹر, ڈائریکٹر ڈیجیٹل میڈیا ہمارے نیٹ ورک کے. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب. اور مجیب الرحمان شامی صاحب, ناظرین اپنا پروگرام کرتے ہیں نقطۂ نظر, لیکن اس سے بہت زیادہ معاملات کو, اخبار بھی ان کا اپنا ہے اور بہت دہائیوں سے یہ لکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور فاؤنڈر ہیں زندگی میگزین, قومی ڈائجسٹ کے. شامی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اوکے, سو وی ہیو یو ان دا اسٹوڈیو. جی بتائیں کاشف, یہ عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں 4, سب سے پہلے تو کہہ رہے ہیں جی ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایف آئی آر کٹنی چاہیے. کوئی بھی واقعہ اس طرح کا ہو تو پہلی چیز اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے, جس کی بنیاد پہ پھر انکوائری پولیس کرتی ہے, جو بھی تفتیش کرتی ہے, اور جو بھی پروسیس چلتا ہے وہ ایف آئی آر کی بنیاد پہ چلتا ہے. اور یہاں پر ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. اپنی حکومت ہے, پرویز الہی صاحب اپنے وزیر اعلیٰ ہیں, اور پھر بھی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے. بڑی میرا خیال ہے سمجھ سے باہر کی بات ہے بھی اور نہیں بھی کہ ایف آئی آر اگر کیوں نہیں کٹ رہی ہے. لیکن دیکھیں یہاں پر میرا خیال ہے جہاں پہ بیوروکریسی اور سیاستدان یہاں پر آ کے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, جہاں پر ان کے ہاتھ سے بات نکل جاتی ہے اور کنٹرول بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. سوچیں ذرا کہ سابق وزیر اعظم پر فائرنگ ہوتی ہے. لیکن میں تو مولانا صاحب کے بیان پہ حیران ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈرامہ تھا. گولی 2 فٹ 3 فٹ اوپر جاتی تو آپ سوچیں کہ کسی کے یہاں سے لگ کر گئی ہے, کسی کو کہیں لگی ہے, گولیوں کے خول ملے, بندہ فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں ڈرامہ. میں نے تو یہ بھی دیکھا ان کو, انہوں نے کہا کہ سلمان خان اور شاہ رخ خان سے زیادہ بہتر ایکٹنگ کی. مسئلہ یہ کہ دیکھیں کسی ایشو کو, اتنے سے ایشو کو اتنا بن جائے یا اتنا ایشو اتنا کرنے کی کوشش کریں, یہ تمہاری سیاست میں ہوتا. لیکن یہ کہنا کہ حملہ ہی نہیں ہوا, یہ سارا ڈرامہ ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے سیاستدان آخر سیکھیں گے کب, کہ جب تک محترمہ بے نظیر بھٹو, ہم نے کیا کیا نہیں کھویا اس ملک میں اس طرح کے حملوں میں. سو آئی تھنک یہ اس کی بھی ایک انکوائری, ایف آئی آر ہوگی تو انکوائری شروع ہوگی کہ آخر کتنے لوگ تھے. عمران خان صاحب کہتے ہیں, میں نے بڑے لوگوں کو کہتے سنا کہ 1 سے زیادہ شوٹر تھا. دیکھیں 1 شوٹر تھا تو پھر تو جو آپ حکومت یہ امپریشن دے رہی ہے کہ جنونی, مذہبی جنونی, حالانکہ وہ بھی اگر آپ اس کے بیان سنیں تو ایسا لگتا ہے پولیس اس کو زبردستی مذہبی جنونی بنانے پر تلی ہوئی ہے. تم سعودی عرب چھوڑ کے کیوں آئے؟ انہوں نے کہا تنگ آ گیا تھا. نہیں وہ دوسری والی بات کون سی تھی؟ میں نے سنا ہے وہ جو پولیس والا سے سوال پوچھ رہا ہے کہ تو بھول گئے ہیں جو تجھے کہنا چاہیے تھا. اس نے کہا وہ ہاں, وہ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اس لیے. سو بجائے اس کے کہ ہم نے پہلے, میں نے دیکھا کہ شروع میں یہ کوشش شروع ہو گئی کہ مذہبی جنونیت ہے, اس کی ایک شفاف انکوائری ہونی چاہیے. کیونکہ اگر شوٹر 1 سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے سنکرنائز ایفرٹ لگتا ہے, یہ لگتا ہے کہ ایک پلان کے ذریعے لوگ آئے ہوں گے. لیکن یہ تو انویسٹیگیشن سے پتہ چلے گا, ایف آئی آر کاٹیں, اس معاملے کو آگے لے کر چلیں. لیکن دوسرا یہ بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں بڑے آرام سے لوگوں کے نام لے لیتے ہیں. اب جیسا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا نام لیا گیا ہے اس میں, اور ایک فوجی افسر کا بھی نام لیا گیا. میں نہیں جانتا کون شامل ہے کون نہیں شامل, لیکن پنجاب میں آپ کی پولیس ہے, آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں جب نام آ جائے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب پہلے اپوزیشن میں تھے تو ہر اس چیز پر جس پہ وزیر اعظم کو یا وزیر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اس کے بیانات دیتے تھے. لیکن جب اپنی حکومت آئی احساس ہوا کہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل. بالکل. سو ہم وہ یہ سوچتے ہوئے آگے چلنا چاہیے کہ کیا چیز ہے. مطلب آپ نے استعفیٰ تو مانگ لیا اس کا, گاڈ فوربیڈ کل عمران خان صاحب کے دور میں بھی بڑے حملے ہوئے, کل آپ دوبارہ وزیر اعظم بنے, کسی پر قاتلانہ حملہ ہو, کیا وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں دیں گے. کیا انٹیریئر منسٹر جائے گا؟ سو اس چیز پہ ڈیمانڈز بھی وہ ہونی چاہیے جو ریئلسٹک ڈیمانڈز ہوں. اور اس سے پہلے کہ میں سلیم بخاری صاحب کے پاس جاؤں, یہ ناظرین آپ کی یاد دہانی کے لیے, جب کلثوم نواز صاحبہ بیمار ہوئی تھی تو یہاں اور وہ بستر مرگ پہ تھیں تو یہاں لوگ کہتے نہیں تھکتے تھے اپوزیشن کے لوگ کہ ڈرامہ ہے جی, کچھ بھی نہیں, جب تک کہ ان کا انتقال نہیں ہو گیا. اور احسن اقبال صاحب کے جب گولی لگی تھی بازو پہ تو پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہہ رہے تھے, اور لوگ بھی کہتے, پی ٹی آئی کے رہنما کہہ رہے تھے کہ جی گولی تو بائیں پہ لگی ہے تو دائیں پہ انہوں نے پٹی باندھی ہوئی ہے. تو یہ جو چیزیں بس بہت افسوسناک ہے. لیکن سلیم بخاری صاحب آپ پر آتے ہی فرمائیے گا کہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی, عمران خان صاحب کی شکایت ہے.
دیکھیے بہت شکریہ آپ کا نسیم، آپ نے یاد کیا پروگرام میں. میں لارجلی اگری کرتا ہوں جو کاشف واسی صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. ایف آئی آر نہ کٹنے کا تو کوئی جواز دیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن مجھے جس بات پہ حیرت ہے ایز اے لا اسٹوڈنٹ، ایک شخص کو آپ نے موقع سے پکڑا ہے اور کسی نے نہیں پکڑا، آپ کے اپنے بندوں نے پکڑا ہے ود دا ویپن ان ہز ہینڈ، اور ایک شخص اس کے پیچھے جو کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے فائر کیا اوپر. اس کے اوپر ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی ابھی تک؟ ایک آدمی موقع سے پکڑا جا رہا ہے، فائر کر رہا ہے، ویپن اس کے پاس ہے، آپ کے بندوں نے پکڑا ہے، تو اوپر سے لے کے نہیں آیا اس کو. سٹارٹنگ پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کٹ جائے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے فائر کیا ہے. یہ لاجک میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن دوسری جو بات ہے، جن 3 آدمیوں کا نام خان صاحب لے رہے ہیں، ان 3 آدمیوں کو انہوں نے اس واقعے سے بہت پہلے سے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی تشدد ہو رہا ہے یا ان کی مارچ کو سبوٹیج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ ساری پرائم منسٹر کر رہا ہے، رانا ثناء اللہ کر رہا ہے. تو یہ 3 تو پہلے سے ٹارگٹ تھے، لہٰذا حملہ ہو گیا، لہٰذا ان کے خلاف پرچہ درج کرتے. یہ ہوتا نہیں ہے کہیں. تمام تر لیگل آسپیکٹ اس کے آپ ذہن میں رکھ کے، ایک شخص موقع سے گرفتار ہوا ہے، اس کے پاس ویپن ہے، وہ ویپن استعمال ہوا ہے، آپ کے ہی بندوں نے ان کو موقع سے پکڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فائر کیا ہے. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی؟ دوسری بات دیکھیے، خان صاحب بالکل حق بجانب ہے یہ کہنے میں کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، ایف آئی آر کٹنی چاہیے، اس لیے کہ میں یہ ماننے اور تصور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ ان کے اوپر حملہ نہیں ہوا. میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنے وینم میں کہہ لیجیے یا اپنے جو پولیٹیکل وینجنس ہے اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ڈرامہ ہے. ایسا نہیں ہے، یہ حملہ ہوا ہے. لیکن جیسا میں نے کہا، آپ پہلے تو اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹیں اور پھر اگر آپ کے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، خان صاحب اگر ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ تینوں لوگ بھی ملوث ہیں اس میں، تو پھر ایف آئی آر کین بی امینڈیڈ ایٹ اینی اسٹیج. وہ کویش بھی ہو سکتی ہے، وہ امینڈ بھی ہو سکتی ہے. تو مجھے اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آئی کہ پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے کہ انہوں نے اب تک اس نوید کے خلاف بھی پرچہ نہیں کاٹا ہے. وہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ نام ایسے لیے جا رہے ہیں، ایسے نام لیے جا رہے ہیں جن کے اوپر شاید جو چیف منسٹر صاحب ہیں پرویز الہی صاحب، ان کی شاید ریزرویشن ہو. اور ہم نے تو یہ بھی سنا کہ کافی خان صاحب اس کے اوپر برہم ہے کہ انہوں نے کیوں ان 3 بندوں کے خلاف ایف آئی آر نہیں کاٹی ہے. لیکن میں آپ سے پھر عرض کروں کہ اگر آپ نے فرض کیجئے یہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، یہ پہلی پیشی کے اوپر بھی سٹینڈ نہیں کرے گی، اس لیے کہ یو ہیو نو پروف. اب آپ دیکھیے، جس طرح آپ نے پہلے کہا، یہی حال اس سائفر کا بھی ہے کہ 2 دفعہ اس کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے تھرو دا موسٹ کریڈیبل انٹیلیجنس ایجنسیز آف پاکستان، ایس آئی اینڈ ایم آئی. 2 مرتبہ اس کو پبلکلی کہا جا چکا ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے وہ قابل برداشت نہیں ہے، اس کے اوپر ڈیمارش ہونا چاہیے. ڈیمارش ہو گیا، لیکن جو سازش کا ایلیمنٹ وہ اس کے اندر ڈال رہے ہیں وہ سبسٹینشیٹ نہیں ہوتا. میں صرف امریکہ کے بار بار اس کی تردید کر دینے کو کریڈیبل نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اس کے اندر کہیں ایسا مواد تو ہونا ہے نا. دیکھیے، پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر سے کہہ کے خط لکھوایا تھا چیف جسٹس کو. وہ خط جو ہے وہ سائفر نہیں ہے، وہ اس کی اسیسمنٹ کا ٹرانسکرپٹ ہے، جس کے بارے میں بہت ساری لوگوں کی ریزرویشنز ہے کہ اس کو کیا گیا اپنی مرضی سے کیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کو ڈھونڈنا ہے. اس حملے کی ایف آئی آر پہلے تو فوری طور پر نوید کے خلاف درج کرنی چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سٹارٹنگ پوائنٹ ڈھونڈنا چاہیے. شامی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ایف آئی آر کے حوالے سے جس پر حملہ ہوا ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں 3 لوگوں کا نام لیں تو ایف آئی آر میں نام لیں اور انکوائری شروع کریں، تو اس میں، اور عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا اس میں، تو آئی ڈونٹ تھنک ہی لیفٹ اٹ ٹو اینی باڈیز امیجنیشن. انہوں نے کہا سب ڈرتے ہیں نام لیتے ہوئے اور وہ لکھتے ہوئے، اور وہ کوئی بات نہیں مان رہے. مجھے یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے، کیا یہ لوگ قانون سے بالا تر ہیں؟ تو آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ جی دیکھیں، اس بارے میں تو کوئی قانون دان ہی کوئی بات بتا سکتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. جو خان صاحب ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں ان کی اپنی حکومت ہے، پنجاب حکومت، اور اب پنجاب پولیس ہے جس کے پاس امن و امان کی ذمہ داری ہے، اور اسی نے ایف آئی آر کاٹنی ہے. اب ایف آئی آر اگر آپ ایسی کٹوانا چاہتے ہیں
جس سے پوری دنیا میں خبریں بن جائیں اور ہمارا ایک بڑا ایک حساس ادارہ ہے اس کی سبکی کا سامان ہو اور دنیا میں خبریں لگیں کہ اس کے ایک اعلیٰ افسر کے خلاف FIR کٹوا دی گئی ہے، تو میرا خیال اس پہ بھی کچھ غور ہونا چاہیے کہ اور ٹھنڈے دل سے خان صاحب کو بھی معاملات کو اثر نو دیکھنا چاہیے. لیکن بہرحال FIR دیکھیے، وزیر اعظم جو ہیں ان پر تو FIR پہلے بھی کٹی ہیں اور اب بھی کٹ سکتی ہیں، وزیر داخلہ پہ بھی کٹ سکتی ہے، لیکن جو فوجی افسر ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی صورتحال جب تک کوئی واضح شواہد نہ ہو اور ایک FIR کٹ جائے اور پھر FIR کٹنے کا نتیجہ بھی یہ نکلے گا کہ معاملہ جو ہے دفاعی اداروں کے سپرد ہو جائے گا تو بڑی پیچیدگی واقع ہو جائے گی. لیکن میں تو آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب اقتدار میں تھے اور احمد اللہ قصوری صاحب نے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی جو FIR درج کرائی تھی اس میں واضح طور پر ان کا نام لکھا ہوا تھا اور ان کے دور اقتدار میں بھی وہ FIR درج ہوئی، اسے روکا نہیں جا سکا. اور اب بھی میرا خیال ہے کہ FIR وزیر اعظم پر تو درج ہو سکتی ہے، بعد میں مقدمے کا جو کچھ بھی بنے اور پھر اگر آپ شواہد پیش نہ کر سکیں تو وہ سارا معاملہ ہی ٹائم فش ہو جائے. لیکن اٹکا جو معاملہ ہے وہ ایک اعلیٰ فوجی افسر کا ہے اور اس کی وجہ سے پیچیدگی واقع ہوئی ہے. لیکن اگر تسلی نہیں ہو پا رہی، کوئی تصفیہ نہیں ہو پا رہا تو پھر عدالت کا رخ کیا جا سکتا ہے. عام طور پر تو میں نے دیکھا کہ جب کوئی مدعی جو ہے اپنی FIR درج کرانا چاہتا ہے اور وہ FIR درج نہیں ہوتی تو پھر وہ عدالت میں چلا جاتا ہے کہ میری FIR درج کرنے کا حکم دیا جائے، اور اگر اس کے پاس شواہد موجود ہوں تو وہاں سے اس کی استدعا قبول کر لی جاتی ہے. تو میرے بہتر ہوگا کہ پھر قانونی راستہ اختیار کیا جائے اور جو بھی اس کے اندر کشادگی ہو سکتی ہے اس سے استفادہ کیا جائے اور جو بھی دلائل ہیں، جو شواہد ہیں وہ وہاں پیش کیے جائیں. تو اسے ایک نقطے پر معاملہ پیچیدہ بنا دیا گیا ہے، اس سارا ماحول جو ہے اس میں مزید خرابی پیدا ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو ان کے مخالف ہیں جو سختی دکھا رہے ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بات کی ہے، مجھے خود افسوس ہوا ہے. مولانا کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، ان کی ایک خاص حیثیت ہے، وہ بڑے ممتاز عالم دین ہیں، ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، تو ان کو تو ایک ایک لفظ جو ہے اپنی زبان سے تول کر نکالنا چاہیے. عمران خان صاحب کچھ تجاوز بھی کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا جو ہے وہ بھی تجاوز کریں یا اس طرح کہیں کہ یہ حملہ ہی نہیں ہوا تھا. تو یہ تو میرا خیال ان کے لیے اپنے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، مگر عمران خان صاحب کو غور کرنا چاہیے. وہ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں، تو اگر پاپولر لیڈر جو ہیں تو پھر ان کو اپنا راستہ جو ہے خود تو نہیں کاٹنا چاہیے نا، بالکل کشادہ بنانا چاہیے. بے شک بڑا کلیئر ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں. آپ نے لیا ہمارے تینوں پینلسٹ ایک تو تینوں اس پر اتفاق کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر یا انٹیریئر منسٹر کو کہنا ریزائن کریں وہ شاید ایک ریئلسٹک بات تو نہیں ہے. جیسے کاشف بھی کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایسے تو واقعات نہیں ہوئے لیکن ریزگنیشن کوئی نہیں دیتا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میرے خیال ہے مجیب الرحمان شامی صاحب نے اچھی تجویز پیش کی کہ بھئی اگر یہ نہیں کاٹی جا رہی، اور ہم نے ناظرین بات یہ کی تو ایک IG ہیں ریٹائرڈ، انہوں نے کہا کہ عموماً اگر آپ نے کسی ہائی لیول فوجی کا کرنا ہو تو آپ کو ان کے سینئر سے اجازت لینی پڑتی ہے. They said کہ یہ ایک I can't say this for sure لیکن ایک IG نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ایکسپیرینسڈ ہے. انہوں نے کہا کہ you have to get permission. جی انہوں نے کہا کہ it's a rule. No, I think he said it's a rule. I haven't seen the rule. ایک چیز آپ بول گئے، مولانا صاحب انڈین فلمیں دیکھتے ہیں اور سلمان خان اور شاہ رخ خان ان کے فیوریٹ ہیروز ہیں، تو وہ پھر ان فلموں میں اس کا جواب نہیں ملے گا اسے بھائی کا. تو ناظرین یہ بات درست ہے کہ they can then take it to court اور وہاں دیکھیں کہ FIR کر سکتا ہے یا نہیں، پلس دیکھیں کہ لا کیا ہے. لیکن بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے. عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ کل انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جی ہم لانگ مارچ کو بھی ختم کر رہے ہیں، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اب کل اور آج کے درمیان کیا ہوا کہ آج انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ لانگ مارچ منگل سے پھر شروع ہو جائے گا. تو اس پر بھی بات کرتے ہیں. Stay with us after the break.
بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو صورتحال سیاسی بنی. آج عمران خان صاحب نے یہ بھی اناؤنس کیا، جو کل کی ان کی اناؤنسمنٹ تھی اس کو تبدیل کر کے انہوں نے آج یہ کہا کہ جی لانگ مارچ منگل سے شروع ہوگا، ادھر سے ہی شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا، اور میں پھر 8-10 روز کے بعد جب یہ پنڈی پہنچے گا پھر میں اس کو جوائن کروں گا. تو سلیم بخاری صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ واٹ از یور ٹیک آن دس، کیوں تبدیل کیا انہوں نے اپنا ارادہ؟ میرے خیال سے اس کی لاجک وجہ نسیم یہ ہے کہ مومنٹم جب ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کو نئے سرے سے اس قسم کی تحریک کے لیے، اس قسم کے مارچ کے لیے دوبارہ بنانے میں ذرا مشکلات پیش آتی ہیں. تو غالباً یہ سوچ ہے خان صاحب کی کہ اس کا مومنٹم نہیں ٹوٹنا چاہیے، لوگ جو موٹیویٹڈ ہیں، لوگ جو اس میں اس تعداد میں آ رہے ہیں، ان کو جاری رہنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل پرائم منسٹر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے ارشد شریف کے قتل سمیت جو سائبر کا معاملہ ہے اور جو عمران خان کے حملے کا معاملہ ہے اس کے اوپر کھلم کھلا کہا ہے، خاص طور سے حملے اور ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ یعنی ایک کمیشن قائم کر دے اور انڈیپینڈنٹلی اس کی انکوائری کرا دے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کیوں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور کیوں یہ صورتحال اور یہ سلوشن سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے؟ دونوں ہی سینسٹیو ایشوز ہیں، دونوں ہی کے لیے حکومت کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اور اگر خود پرائم منسٹر یہ آفر کر رہے ہیں، بلکہ ریکویسٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیجئے جس میں تمام جو ججز ہیں وہ بیٹھیں، تو کیا اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر رسپونڈ کرے اور شاید وہ اس نوعیت کا کمیشن بنا دے؟ تو میرے خیال سے سبھی کے جی نہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ کل اب دیکھتے ہیں جب دن چڑھتا ہے تو آنریبل چیف جسٹس صاحب اس پہ ایکشن لیتے ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے تو کہنا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب اس پر ایکشن لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں یقینی طور پہ. تو یہ بتائیں آپ کاشف، آپ کی تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے گپ شپ رہتی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل میں اور آج میں تبدیل کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آپ اپنا ویل گو بیک ٹو دا لانگ مارچ منگل سے؟ دیکھیں، ایک تو جو میں ایف آئی آر کے اوپر دو جملے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ایف آئی آر ہوتی ہے نا، مدعی اپنی مدعیت میں ایک ایف آئی آر کٹواتا ہے اور اس میں جس کے اوپر اس کو شک ہوتا ہے وہ ساروں کے نام دیتا ہے کہ میرے قتل میں یہ 5, 10, 20 لوگوں تک کے نام دیے جاتے ہیں قتل کے ایف آئی آروں میں یا قاتلانہ حملے کے ایف آئی آروں میں. سو جو مدعی کہتا ہے اس کو ایف آئی آر میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ پریکٹس ہے پنجاب کے. آپ نے قانون کوئی دیکھا ہے؟ میں اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ قانون ٹھیک ہے یا نہیں. دوسرا میرا خیال ہے بات مومنٹم کی شاید ہو، مجھے نہیں لگتا مومنٹم کی بات ہے کہ مومنٹم نہیں ٹوٹا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے تحریک انصاف والوں کو تھوڑا ریسٹ بھی چاہیے. 6 مہینے سے جلسے، جلوس، مارچز، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کا سینس یہ ہے کہ یہ اگلے 10-15 دن فیصلے کے دن ہے، جو بھی پریشر ڈالنا ہے، اور اگر ہمیں یہ ٹائم ہے پریشر ڈال کے اپنے حق میں فیصلہ لینے کا. اور اس وجہ سے وہ جو پریشر ابھی سے، اور خاص کر قاتلانہ حملے کے بعد ایک پریشر کے اندر ایڈیشن ایک یہ اضافہ ہوا ہے جو عمران خان صاحب کے حق میں گیا، کہ امیجن کریں کہ ان کو گولیاں لگی ہیں. ایک فوٹیج ہے جس میں مارنے والا، گولی چلانے والا، ٹرک کے اوپر زخمی لوگ عمران خان صاحب کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. یہ ویژول بڑے پاورفل ویژولز ہوتے ہیں، سپورٹ جس نے اور ان کی سپورٹ بڑھائی ہے، جو آلریڈی وہ ایک مطالبہ لے کر چل رہے ہیں کہ مجھے الیکشنز چاہیے. سو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نومبر کے ختم ہونے سے پہلے یہ وہ جو ٹائم ہے بڑا ایک کمزور ٹائم ہے ان اے وے، یا بڑا ایک ایسا ٹائم ہے جس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے تحریک انصاف کو اگر ہمیں کچھ مل سکتا ہے، یا ہم پریشر، اف یو پٹ انف پریشر، ان دنوں میں ہمیں کوئی نہ کوئی رزلٹ ملے گا. بعد میں آپ کو پتا، یہ دیکھیں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب سسٹم چینج ہوگا، جب کمانڈ چینج ہوگی، ریسیٹ ہوگا، پھر لوگ آئیں گے جائیں گے، ادھر سے ٹرانسفرز ہوں گی، لوگ آگے بھی پھر فوکس کہیں اور ہو جائے گا. اینڈ دین دیر از اے نیو سیٹ اپ. دیکھیں بڑا ایڈوانٹیج ہے فوج کے پاس، جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ان کے پاس، کہ جب کمانڈ چینج ہوتی ہے فوج کی، اٹس اے نیو آرمی، اٹس اے نیو آرمی. the chief is new, he brings new people in. politicians کو یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ نواز شریف 88 کا بھی نواز شریف وہی ہے اور 2022 کا نواز شریف بھی وہی ہے. سو جب آپ میاں صاحب سے یا عمران خان صاحب سے لنک کرتے ہو، 22 سال کی تاریخ دیکھتے ہیں، اس نے اس وقت یہ کیا، اس نے یہ کیا. فوج میں یہ نہیں ہوتا. فوج میں once the chief goes, a new chief comes. سو مجھے لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت ہم شاید پریشر ڈالیں، شاید کچھ ہمیں اپنی مرضی کا. کاشف، وداؤٹ عمران خان کنٹینر پہ
پھر بھی لوگ نکلیں گے؟ تمہارا کیا؟ مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ کل پرسوں مشکل لگتا نہیں ہماری آپس میں ہو رہی تھی, میں آپ کو اپنا گٹ ریاکشن دوں کہ کسی نے کہا کہ یہ چلتے رہنا چاہیے, اور میرا خیال تھا کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کے پیچھے کوئی 20,000 30,000 یا 15,000 بندہ ہوگا؟ نہیں. اسد عمر صاحب کے پیچھے ہوگا؟ نہیں. وہ عمران خان کے نام کے پیچھے نکلتے ہیں. سو یو مے فائنڈ اے لانگ مارچ. اب شاید یہ سینس تحریک انصاف میں ہو کیونکہ عمران خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں تو لوگ اس ریاکشن میں باہر نکلے. اچھا وہ تو ادروائز اب بھی میں بڑے غور سے دیکھنا چاہوں گا منگل کو کہ کتنے لوگ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے پیچھے نکلتے ہیں. تو پھر کوسچن مارک ہے کہ whether it's a wise move or not کہ واپس آئے. شامی صاحب آپ کا کیا خیال ہے جی, یہ جو لانگ مارچ پھر سے کہا کہ جی ریوائیو کریں, یعنی کہ 48 گھنٹے میں واپس آ جائیں سڑک پہ؟ جی دیکھیں, خان صاحب کے ہاں ایک تلفن تو ہے, وہ اپنی رائے تبدیل کرتے رہتے ہیں اور ایک فیصلہ کرتے ہیں پھر دوسرا فیصلہ کرتے ہیں, تو ان کے ذہن میں جو کچھ بھی آیا, لیکن بہرحال اس کا تعلق نومبر کی جو تعیناتی ہے یا تقرری ہے اس سے کچھ جڑا ہوا تو ضرور ہے. اور پھر یہ بھی سوچا ہوگا کہ مومنٹم جو ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اس نے ایک ہمدردی کے اور شدید جذبات قوم کے اندر پیدا کیے. ہر شخص نے ان کے لیے دعا مانگی, اور میرا خیال اکراس دا بورڈ ان کے مخالف جو تھے وہ بھی یعنی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اس معاملے میں, اور کہ بھئی ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, اور ہر شخص نے دعا کی کہ ان کو محفوظ رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے تاکہ وہ اپنی سیاست میں مصروف رہیں. مگر انہوں نے جس طریقے سے ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی ہے اور جس طریقے سے ایک اعلیٰ فوجی افسر کو ٹارگٹ کیا ہے, اس سے انہوں نے ایک بڑا رسک بھی لیا ہے. دیکھیے لوگ جو ہیں وہ ان کے سیاسی حریفوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں, یعنی سیاست میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں, افواج پاکستان کے خلاف ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ بات ان کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. اور اس طرح آئی ایس پی آر کو پھر ایک بیان جاری کرنا پڑا اور حکومت سے قانونی کارروائی کا مطالبہ کرنا پڑا. تو عمران خان صاحب کو یہ بڑی سوچ سمجھ کر اقدام کرنا چاہیے اور اپنی اسٹریٹجی طے کرنی چاہیے. افواج پاکستان اس معاملے میں فریق نہیں ہے. ان کو فریق بنانے کی کوشش جو ہے, جہاں اور اس کے مسائل پیدا ہوں گے وہاں عمران خان صاحب کو ذوف بھی پہنچ سکتا ہے, اس کا ان کی طاقت میں کمی بھی آ سکتی ہے. کمی بھی آپ کہہ رہے ہیں آ سکتی ہے. ایک بات, اور دوسری بات یہ, میں تو ایک تھوڑی سی امید کی کرن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب نے کمیشن کی تجویز پیش کی تھی, فل کورٹ کمیشن, خان صاحب نے آج اشارہ دیا ہے اس کو قبول کرنے کا. جی انہوں نے ویلکم کیا, انہوں نے ویلکم کیا ہے. اب یہ تو چیف جسٹس پر منحصر ہے کہ وہ فل کورٹ کو اس کام پر لگا دیں یا 2 ججوں یا 3 ججوں کو مامور کریں. میرا خیال یہ تو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ پوری عدالت جو ہے اسی کام میں مصروف ہو جائے اور بالکل باقی ساری زندگی معطل ہو کر رہ جائے. لیکن بہرحال یہ چیف جسٹس کو فیصلہ کرنا ہے, اور مگر یہ ایک امید کی کرن ہے, جس سے معاملات کو کچھ سمیٹنے کی کوشش ہو سکتی ہے, اس کوشش کا آغاز ہو سکتا ہے. تو میرا خیال اس بات کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور یہ ایک نقطہ ایسا ہے جو مجھے بہت, یعنی آج ایسا لگا ہے کہ ہم کوئی تھوڑی سی روشنی ہم نے دیکھی ہے, جی کل رات سے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. یہ کل رات سے ہی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ, لیکن اس پہ دیکھتے ہیں کہ اور جج صاحب کیا اقدامات اٹھاتے ہیں کل صبح. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, آخر میں بات کریں گے اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جو عمران خان صاحب کا قاتلانہ حملہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی صاحب کا ایک معاملہ جو چل رہا ہے, اکتوبر سے شروع ہوا, اور کل پھر آپ نے سب نے دیکھا کہ ایک اور انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ رو دیا اس میں, پھر ویڈیو کا ذکر کیا, مبینہ ویڈیو کا. پھر ہم نے دیکھا پورے دن کچھ تھوڑی خاموشی رہی, شام تک پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ ویڈیو فیک ہے. پھر آج ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو بتایا, رجسٹرار کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں نہیں رہے, اس بلڈنگ میں نہیں رہے, کہیں اور رہے, کوئٹہ جا کے.
تو اب یہ انکوائری کی بھی بات ہوئی ہے, تو انکوائری پہ پرائم منسٹر نے بھی اس کا ذکر کیا, انکوائری کا. عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے, اور سینٹ کے چیئرمین نے جن کا نام لیا انہوں نے, سواتی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ادھر رہیں جا کے جوڈیشل کمپلیکس میں, تو انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بٹھا دی ہے سینٹ کے 14 لوگوں کی, جس میں دیر از 1 پرسن فرام پی ٹی آئی. اب کیا ہوگا آگے, کیا ہونا چاہیے آگے؟ شامی صاحب. دیکھیں نسیم, سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو اتنا اپنے آپ سے شرمندہ محسوس کر رہا ہوں. یعنی آپ مجھے بتائیں, یعنی کس ماحول میں زندہ ہے دنیا میں ہمارا ملک جو ہے اس کے بارے میں کیا سمجھا جائے گا؟ یعنی ہم حیوانیت کے اس درجے پہ گر گئے کہ اس طرح کی ویڈیوز ہمارے ملک میں بن سکتی ہیں, اس طرح کی بے حیائی اور بے شرمی اور ڈٹائی ہو سکتی ہے. اب ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو ہے اس کے ذریعے اسے بنایا گیا ہے, تو پھر بھی تو کسی نے بنایا ہے نا. تو کتنی شرم کی بات ہے. اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان, ہم نے کتنے فخر سے یہ ملک قائم کیا تھا, اور اب بھی آج بھی ہم کہتے ہیں اسے اسلام کا قلعہ ہے, اور اس طرح اخلاقی قدریں یہاں تار ہو رہی ہوں. ایسے عناصر جو فیک ویڈیو ہے یا اصلی ہے, جو کچھ بھی ہے, مگر بنی تو ہے نا, اور کسی نے اس کو بھجوایا بھی ہے ان کے گھر والوں کے پاس. تو مجھے تو چین نہیں آ رہا, میرا دل رو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ہنگامی بنیادوں پر اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے. نہ وزیر اعظم کو چین آنا چاہیے, نہ چیئرمین سینٹ کو چین آنا چاہیے, اور نہ تفتیشی اداروں کو چین آنا چاہیے. جی, اور یہ ڈارک ویب میں کس نے بنا کے ڈالی, کیا کیا؟ اور دل تو اس لیے بھی روتا ہے کیونکہ یہ جو سوال اٹھا دیا گیا کہ جی یہ کسی ادارے نے بنائی, اور کیونکہ اداروں کے حوالے سے سواتی صاحب نام لے رہے ہیں شروع دن سے, پچھلے 1 مہینے سے, تو پھر اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے یہ کاشف کہ فوری طور پہ ایک انکوائری کروائی جائے کہ پتہ چلے کہ یہ معاملہ ہے کیا. دیکھیں, میں نے اس پہ 2-3 ورژن. سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس طرح کے کام دیکھ کر ویسے ہی سر سب کے شرم سے جھک جانے چاہیے. جس نے بھی بنائی, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے فیلڈنگ لگی ہوتی ہے تو اس میں چیزیں بن جاتی ہیں, پر جس نے بھی نکالی ہوگی یا شیئر کی ہوگی یا بھیجی ہوگی, ساروں کے گھر میں ماں تو ہوگی, بیوی ہوگی, بیٹیاں ہوں گی, کون یہ کام کر سکتا؟ دیکھیں جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں ہیں لیکن وہ کسی اور کا سر لگا کے یا آپ کا سر لگا کے کسی اور جگہ پہ. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جس طرح سواتی صاحب بات کریں نا, ویڈیو میری ہوئی تو مجھے پتا ہوگا کہ یہ کہاں کی اور میں یہ ہوں یا نہیں ہوں. لیٹس بی آنیسٹ, ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر کی ویڈیو ہے, میں فلانی جگہ جا کے رکا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, یہ وہاں کی ہے, یہ وہاں کی ہے, اس میں شک نہیں ہوتا. جب آپ دیکھتے ہیں ویڈیو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ فلانی جگہ پہ, ہاں یہ میں ہوں یا یہ فلانی جگہ کی ویڈیو. سو اگر سواتی صاحب کو شک نہیں ہے تو مجھے بھی شک نہیں ہے اس بات پہ, کیونکہ اگر فیک ویڈیو تو آپ کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ تو ایسی جگہ جہاں تو میں کبھی گیا نہیں, اور اس طرح کی بات کو آگے کیوں لے جائیں. جس اسپیسیفک جگہ کا ذکر کر رہے ہیں, فلانی جگہ رکا تھا, چیئرمین سینٹ کے انویٹیشن پہ رکا تھا, انہوں نے رکوایا تھا, اس کا مطلب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بات کہیں اور سے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو اس جگہ کی ہے جس جگہ میں جا کے ایک ایسے ٹائم پہ رکا تھا. سو مجھے سواتی صاحب کی بات کا یقین زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ خود ویڈیو دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فلانی جگہ پہ اور ہاں یہ میں ہوں. لیکن شرمندگی کی بات ہے ہم سب کے لیے, اس ملک کے لیے, کہ اس طرح کی ویڈیوز بنتی بھی ہیں اور یا نکل بھی جاتی ہیں, اور اس کو ریلیز بھی وقت پڑنے پر اگر کیا جاتا تو بالکل اس کی تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق میں ملے گا کچھ نہیں, یہاں پہ ایف آئی آر ہی نہیں کر دی, تحقیق میں آپ کیا کر لیں گے اس کے اندر. لیکن پھر بھی دس نیڈس ٹو کم ٹو اے اسٹاپ, دس کین ناٹ گو آن, دس از جسٹ ناٹ سول. یہ سول نہیں ہے, یہ جو ہے. آپ کچھ بہت کچھ ہوتا ہے جی, کر سکتے ہیں, کوئی بھی ہو جس نے بھی یہ کیا ہے, لیکن یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل ریڈ لائن کے باہر گری ہوئی ہیں, یہ حد سے کراس کر رہی ہیں. یہ اگر ٹھیک ہے ویڈیو کچھ کہہ رہے نہیں ہیں, میں تو پھر کہنا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سواتی صاحب کو پتا ہوگا کہ کہاں کی بنی ہے. یہ ساری حدیں, یہ معاشرتی, دینی, ایک ہیومینٹی کی لائنز کراس ہو رہی ہیں اس کے اندر. دس از جسٹ رانگ, دس از ناٹ رائٹ. بہت شکریہ
آپ کا مجیب الرحمان شامی صاحب کا، سلیم بخاری صاحب کا، کاشف آپ کا. یہ اب ویڈیو کے معاملے پہ اس کو ختم کرتے ہیں یہ کہہ کے ناظرین کہ یہ جیسے میرے خیال شامی صاحب نے کہا کہ نیند کسی کو نہیں آنی چاہیے. یہ جو لوگ ہیں صاحب اقتدار، اس کو دس شوڈ بی ڈن ارجنٹلی. کیونکہ جب اس طرح کی بات کہ آپ انکوائری نہیں کرتے، آپ جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے، تو پھر یہ قیاس سرائیاں آپ کل سے آج تک آپ کو کیا بتائیں کہ درجنوں سو کے حساب سے کہانیاں بن رہی ہیں، اور اتنا گند اور اتنا یعنی کہ کاشف نے کہہ دیا ہر چیز سے گری ہوئی یہ حرکت ہے. اور نام دیکھیں ملک کا، معاشرہ، ہر معاشرے میں اس طرح کا گند کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. یہ تو آپ نہیں ڈینائی کر سکتے ان دا ڈیجیٹل ورلڈ. لیکن ایکشن تو لیں، ایسے تو لیں ایکشن کہ پتہ چلے کہ یو نو دیٹ دس از ناٹ آن. یہ نہ کریں کہ وہاں سے ایک آ گئی کلیریفیکیشن، ایک ادھر سے آ گئی، ادھر سے کہانی آ گئی، ادھر سے یہ. اس پہ کوئی ایکشن لے تاکہ پتہ چلے دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ان آر سوسائٹی. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.